पहला फायर हमारे पर पीछे से हुआ. ये हम सोच ही रहे थे कि स्ट्रेट सामने से हमारे ऊपर एक और फायर हुआ. ये तकरीबन 100+ बुलेट्स मेरी गाड़ी को अच्छा लगी. वो नेक्स्ट वो जो प्लान कर रहे थे, उनके पास रॉकेट लॉन्चर था, वो उससे फिर मेरी गाड़ी को अटैक कर रहे थे. अच्छा, उन्होंने यहाँ तक किया कि जो ऑयल जो जो टैंकी है उस पर भी उन्होंने फायर की. तो दोबारा जब हमने वहाँ से मूवमेंट शुरू की, जैसे ही हमने हरकत शुरू की, दोबारा फायरिंग शुरू. अच्छा और दोबारा तो फिर उन्होंने देवर वेल स्टेशन वो तो तकरीबन 40-45 मिनट्स तक फिर ये फाइट चलती रही. मैं ये कह सकता हूँ कि लोकली प्लान नहीं थी. तो आपको अशरफ गनी के साथ किसने मिलवाया, क्या बातें डिस्कस हुई अशरफ गनी के साथ? गैर मुल्की फोर्सेस पर, नेटो अमेरिकन फोर्सेस पर जितना वो डिपेंडेंट थी उस स्टेट, और अचानक वो सब कुछ उन्होंने वहाँ से खींच लिया और वो स्टेट कोलैप्स कर गई. तो उसमें अमेरिका का बुनियादी किरदार था. और उस चूँकि उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई ये इस पूरे रीजन को, अफगानिस्तान को भी हम इनके हवाले करें और इस पूरे रीजन को हम इनके हवाले करें, ताकि ये पूरा जो रीजन है ये दहशतगर्दी का एक गढ़ हो. डॉलर आ रहे थे, तो वो जब डॉलर आ रहे थे तो फिर वो मुहाजिरीन, तो फिर आप अंसार आ गए, आप अंसार बन, जहाँ भेजा गया तो वापस उनको फिर टारगेट किया गया, उनको फिर कत्ल किया गया. आपके पास ऐसे कोई केसेस काफ़ी केसेस हैं जो अफगानिस्तान में वापस जी जी, बिल्कुल. वो अफगान तालिबान के हाथों? काफ़ी केसेस. जंग में नहीं चाहता, जंग के हमेशा से हम मुखालिफ रहे. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. मैं हूं सुहेल असगर ख़ान. आज हमारे साथ इंतहाई मुहतरम मोहसिन दावड़ साहब मौजूद है, जो कि साबिका MNA रह चुके हैं और पार्लियामेंट्री जो फॉरेन कमेटी थी उनकी चेयरमैन भी थे, और एक नई जमात है उनकी चेयरमैन भी है, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट. चेयरमैन साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया. थैंक यू. चेयरमैन साहब, हमने रिसेंटली देखा कि आपके ऊपर, आपके हल्के के अंदर जब आप इलेक्शन कर रहे थे, वहाँ पे आपके ऊपर एक अटैक हुआ. तो अल्लाह का शुक्र है कि आप और आपके साथी महफूज रहे, लेकिन थोड़ा सा बताइए कि अटैक आपके ऊपर कैसे हुआ और आप किस तरह इस चीज़ से महफूज निकल आए. बहुत शुक्रिया जी. ये तो चूँकि यहाँ पर जो रीजनल सिचुएशन है, हालात तो पहले ही से थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हमें था कि हालात ठीक नहीं हैं. अच्छा. तालिबानाइजेशन वो दिन ब दिन बढ़ रही है और वो तकरीबन इलाके टेक ओवर कर रहे हैं. लेकिन बिंग अ पॉलिटिकल वर्कर हम फिर स्पेस तो छोड़ भी नहीं सकते थे. पॉलिटिकल एक्टिविटी हमारी जारी थी. अब इलेक्शन कैंपेन के साथ तो और भी बड़ी है. तो ये शुमाली वज़ीरिस्तान के मीरानशाह तहसील का गांव है तपी. वहाँ पर एक हम कुछ कॉर्नर मीटिंग्स थी, उसमें शिरकत करने जा रहे थे. तो जैसे ही हम वहाँ पर उस गांव में इंटर हो रहे थे तो हमारे ऊपर एक पहला फायर हमारे पर पीछे से हुआ. ठीक है. तो वो जब हम ये सोच ही रहे थे कि क्या हुआ, ये आवाज़ किस चीज़ की थी जो इतनी तेज़ आवाज़ थी, तो ये हम सोच ही रहे थे कि स्ट्रेट सामने से हमारे ऊपर बिल्कुल फ्रंट जो हमारा उस पर एक और फायर हुआ. तो उससे पर हमें अंदाज़ा हुआ कि ये तो अटैक है. तो हमारे जो दोस्त, वो जो ड्राइव कर रहे थे, हमारे दोस्त बबरा खान, उनको मैंने कहा गाड़ी दौड़ाओ, अटैक है. तो उन्होंने थोड़ा एक्सीलेटर दबाया, लेकिन फिर हमारे आगे जो गाड़ी थी वो फिर रुक गई, क्योंकि वो फायरिंग फिर इतनी तेज़ शुरू हो गई कि फिर वो भी अपनी गाड़ी से उतर के, हमारी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, तो इस वजह से अल्लाह ने बचाया. क्योंकि जब हम रुक गए फिर उसके बाद उन्हें ब्रश किया और अंधाधुंध फायरिंग की. तकरीबन 100+ बुलेट्स मेरी गाड़ी को अच्छा लगी. तो वो फिर तो आगे पीछे हमारे दोस्तों के साथ भी फिर असलहा था. तो वो नेक्स्ट वो जो प्लान कर रहे थे, उनके पास रॉकेट लॉन्चर था, वो उससे फिर मेरी गाड़ी को अटैक कर रहे थे. अच्छा, उन्होंने यहाँ तक किया कि जो ऑयल जो टैंकी है उस पर भी उन्होंने फायर किए. तो अक्सर वो, चूँकि वो गाड़ी डीजल थी और वो प्रोटेक्टेड भी थी, लेकिन बहरहाल उनका ये खदशा था कि अगर वो ये गाड़ी पेट्रोल होगी और हम उसको फायर करेंगे तो उससे भी आग लगने का खदशा थे. तो वो भी उन्होंने अटेम्प्ट किया. बहरहाल उन्होंने वो तो टिक टाक उन्होंने फायरिंग की, लेकिन वो अल्लाह करम से हम बच गए और गाड़ी भी बुलेट प्रूफ थी. लेकिन फिर आगे और पीछे से उन पर हमारे दोस्तों ने फिर जवाबी फायरिंग की और वो तकरीबन 15-20 मिनट तक ये फायरिंग जारी रही.
وہ پھر اس کے بعد پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے. ٹھیک ہے. تو ہم تھوڑا پھر آگے بڑھے. ٹھیک ہے. تھوڑا جب آگے بڑھے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا مکان تھا, وہاں پر ہم نے اپنی گاڑی وہاں پر اندر داخل کی, اور بھی پیچھے جو ہمارے ساتھی تھے وہ بھی آگے آ گئے. تو اسلحہ بھی تقریباً ہمارے ساتھ جتنا تھا وہ آلموسٹ ختم ہو گیا تھا, بہت کم کارتوس رہ گئے تھے. تو پھر ہم نے دوستوں کو فون کیا, آس پاس جتنے بھی ہمارے پارٹی کے ساتھی تھے وہ بھی پہنچ گئے. اپنے جو ٹرائب کے لوگ تھے ان کو بھی میں نے اطلاع دی, وہ بھی تقریباً 15-20 منٹ میں پہنچ گئے. اور پولیس بھی بڑی تعداد میں, وہ جو ڈی پی او صاحب تھے, ڈی پی او نارتھ وزیرستان, وہ بھی وہاں پر, روحان زیب صاحب وہ بھی پہنچے. وہ اس کے بعد وہ تو خیر چلے گئے, لیکن ڈی ایس پی سید جلال صاحب وہ میرے ساتھ موجود تھے. تو دوسری دفعہ جب ہم نے موومنٹ شروع کی تو تقریباً میرے ٹرائب کے بھی 200-250 لوگ آ گئے تھے, پارٹی کے ورکر بھی تھے, پولیس کی بھی تقریباً 4-5 ان کے موبائل وینس تھے. تو دوبارہ جب ہم نے وہاں سے موومنٹ شروع کی, جیسے ہی ہم نے حرکت شروع کی دوبارہ فائرنگ شروع. اچھا. اور دوبارہ تو پھر انہوں نے دیور ویل اسٹیشن, وہ مختلف جگہوں پر انہوں نے پوزیشنز لی ہوئی تھی. تو تقریباً 40-45 منٹس تک پھر یہ فائٹ چلتی رہی. لیکن پھر ہمارے ساتھیوں نے بھی ریبٹل کیا اور جوابی فائرنگ کی, اور وہ اس کے بعد اس وقت تک فائر جاری رہا جب وہ پھر وہاں سے فرار ہو گئے. تو اس کے بعد وہاں سے ہم نکلے پھر اپنے گاؤں کی طرف. لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم تھا کہ 2 دفعہ وہ اٹیک کیا انہوں نے, اور 2 دفعہ اللہ نے ہماری حفاظت, تمام ساتھیوں کی حفاظت کی. تمام ساتھی ہماری محفوظ رہے, اور بڑی دلیری کے ساتھ ہمارے دوست لڑے, چاہے پولیس کے ساتھی ہوں, چاہے اور ہماری پارٹی کے ورکرز یا میرے ٹرائب کے لوگ ہوں. تو اس کی وجہ سے اللہ نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 40-45 منٹ کا یہ وقت تھا جس کے اوپر آپ کے اوپر کنٹینیوسلی اٹیک ہو رہا تھا, اور اس وقت آپ گاڑی کے اندر موجود تھے. کیسا گزرا وہ وقت, کیا سوچ رہے تھے آپ اس وقت؟ دیکھیے, یہ تو یقین جانے اپنے سے زیادہ اپنے ساتھیوں کی فکر تھی, کیونکہ کسی کو بھی تھوڑا سا بھی نقصان پہنچ جاتا تو وہ ساری عمر, انسان تو اگر خود نہیں رہتا تو بس پھر انسان نہیں رہتا, لیکن اگر اور آپ کے کسی ساتھی کو تھوڑا بھی نقصان پہنچ جاتا ہے تو وہ مطلب ساری زندگی انسان کے دل میں وہ چیز رہتی ہے کہ بھئی میری وجہ سے میرے ساتھی کو نقصان رہی. لیکن بہرحال تمام ساتھیوں کو اس وقت میں نے یہ کہا کہ پینک نہیں ہونا, کیونکہ وہ پھر چیزوں کو خراب کر دیتا ہے, ٹھیک نہیں کہہ رہا. تو ہمارے ساتھیوں کے اعصاب برقرار رہے, اور انہوں نے اعصابی طور پر بھی بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا, اور وہ خود بھی محفوظ رہے, اور وہ پھر ان کو پھر بھاگنے پر مجبور بھی یہ کیا. بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے, اور وہ ایک قسم کا جنگ لڑتے رہے آپ کے لیے, اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا. مجھے بتائیں کہ اس کی ذمہ داری کس نے قبول کی, اور یہ اٹیک کس نے کروایا تھا؟ یہ تو مختلف انفارمیشن اب تک ہمیں پہنچ رہی ہے, لیکن فی الحال ہمیں مزید انفارمیشن بھی ہم ریسیو کر رہے ہیں. اور میں فی الحال یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی تھا یہ لوکلی پلانڈ نہیں تھا, اور اتنا میسو اٹیک جو تھا, جو کہ انیشلی تو چلو ہم کہیں گے 15-20 بندے تھے ہمارے, اور 7-8 یا 10 بندوقی تھی ہمارے ساتھ, اس پہ انہوں نے اٹیک کیا. دوسری دفعہ جب انہوں نے اٹیک کیا تو تقریباً ہم 250-300 کے قریب ہمارے ساتھ لوگ تھے, 5-6 پولیس وینس تھے, اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی اسلحہ تھا. تو وہ جو تھا وہ مطلب تو, اور چند گروپس مل گئے تھے آس پاس کے جتنے بھی تھے. تو اٹ واز اے ویل پلانڈ, اور لوکلی پلانڈ نہیں تھا. یہ جہاں بھی یہ منصوبہ بنا تھا وقت کے ساتھ ہم وہ کچھ مزید انفارمیشن بھی آ رہی ہے, تو جو ذمہ داران ہے اس کا بھی تعین ہو جائے گا, اور جہاں جہاں منصوبہ بنا ہے شاید وہ بھی ساری انفارمیشن ہم تک پہنچ جائے. لیکن یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوکلی پلانڈ نہیں تھا. آپ کے اوپر یہ اٹیک کیوں ہوا وہاں پہ؟ لیکن 2 چیزیں ہیں, 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک خوف کی فضا بھی قائم کرنا چاہتے ہیں. مطلب بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو میرا واقعہ ہوا اس دن بھی
اس سے ایک دن پہلے میر علی میں 6 ہیئر ڈریسر جن کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے تھا، پنجاب سے تھا. ہاں، تو وہ ان کو وہاں پر بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. تو بڑا افسوس ہوا، اور آپ کو بڑا ہی افسوس ہوا. تو اس دن بھی میں، چونکہ آلریڈی ہمارا ایک پروگرام پلان تھا اس واقعے کا بھی مجھے بڑا لیٹ، کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ تھا نہیں. ہم صبح کمپین میں نکل جاتے تھے، شام کو جب میں گھر پہنچے تو مجھے فیس بک پہ پتہ چلا کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے. کنیکٹیویٹی کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر. تو شام کو چونکہ موومنٹ ہوتی نہیں وہاں پر حالات، تو صبح میں نے دوستوں کو کہا، میں نے کہا آپ ذرا دیکھ لیں اسپتال میں، کیونکہ ان کی ڈیڈ باڈیز کا کوئی مسئلہ تھا، ان کو لے جانے کا کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. تو میں نے اپنی پارٹی کے دوستوں کو وہاں پر بھیجا. میں نے کہا آپ وہاں پر جائیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ خود ڈیڈ باڈیز کو ان کے لواحقین تک پہنچائیں، لیکن آپ جائیں اسپتال میں جائزہ لیں کہ کیا سچویشن ہے، میں نے اس پروگرام میں جانا ہے. تو وہ تو ایک تو خوف کی فضا قائم کرنا، تو اٹیک کا بنیادی مقصد تو یہی تھا. لیکن ہمارا ہاں تو چونکہ میرے کیس میں تو ایک بڑی کلیئر ایک اپوزیشن ہے ہماری طرف سے ان کی اس پوری طالبانائزیشن کی جتنی بھی یہ نئی پراکسی گیم ہے، ان کی اس گیم کے تحت جس طریقے سے طالبان کو آباد کیا گیا پورے اس ریجن میں. تو شاید ہم بڑا لاؤڈلی بڑا کلیئرلی اس چیز کو پہلے دن سے اپوز کر رہے ہیں. تو شاید یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے میرے اوپر اٹیک بھی کیا، اور اتنا ویل پلان، اتنا ہائیلی، کیونکہ جو مختلف گروپس ہیں وہ اکٹھے آپریٹ نہیں کرتے، کسی نے ان کا اتحاد کروایا ہے جو اس طرح مل کے انہوں نے حملہ کیا. مجھے یہ بتا دیجیے کہ اس وقت اس ریجن کے اندر اگر ہم بات کریں افغانستان کی، یا پھر جو ایکسپارٹا ہے، قبائلی اضلاع ہے، یا خیبر پختونخوا یا اوورال پاکستان ہے، خصوصاً تو ہمارے جتنے بھی قبائلی اضلاع ہے یہ افیکٹ ہوتے ہیں جتنا بھی ٹیررزم کا ایک نیا ویو آتا ہے یا کوئی نئی جنگ چڑھتی ہے. آپ کے اندازے کے مطابق اس خطے کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ لیکن اس خطے کے اندر تو جب ہم نے دیکھا کہ دوحہ ایگریمنٹ ہوا، کئی لوگوں نے اس کو ویلکم کیا، کئی لوگوں نے، بڑے ذمہ دار لوگوں نے یہاں پر، سیاسی قیادت نے تصاویر لگا کر ان کے اوپر لکھ دیا کہ طاقت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے. اور امریکہ اور طالبان کے درمیان جب معاہدہ ہوا، شاید ہماری پارٹی ہی واحد پارٹی تھی جب، یا ہماری جو لیڈرشپ تھے ہماری پارٹی کی اس وقت، تو شاید ہم نے پارٹی نہیں بنائی تھی، لیکن ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی اس چیز کو اپوز کیا کہ یہ افغانستان کی تباہی و بربادی کا منصوبہ ہے، اور آگے جا کر یہ پھر یہ تباہی یہاں پر پھیلے گی. پھر وہی ہوا، اسی طریقے سے وہاں پر افغانستان سے زبردستی وہاں کی حکومت سے لوگوں کو جیلوں سے رہا کروایا گیا. پھر جس طریقے سے اسٹیٹ کو کولیپس کیا گیا، جتنا وہ ڈیپینڈنٹ تھا غیر ملکی فورسز پر، نیٹو امریکن فورسز پر، جتنا وہ ڈیپینڈنٹ تھی وہ اسٹیٹ، اور اچانک وہ سب کچھ انہوں نے وہاں سے کھینچ لیا اور وہ اسٹیٹ کولیپس کر گئی. تو اس میں امریکہ کا بنیادی کردار تھا، اور چونکہ ان کا آبجیکٹیو یہی تھا کہ بھئی یہ اس پورے ریجن کو، افغانستان کو بھی ہم ان کے حوالے کریں، اور اس پورے ریجن کو ہم ان کے حوالے کریں، تاکہ یہ پورا جو ریجن ہے یہ دہشت گردی کا ایک گڑھ ہو. اور جتنی بھی ریجنل پاور ہے، چائنا ہے، روس ہے، وہ ان سے جو کنیکٹیوٹی وہ چاہتے تھے، جو اکنامک کنیکٹیوٹی وہ چاہتے تھے، جو اقتصادی طور پر وہ بڑھ رہے تھے، اور پورے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے پورے ریجن کو وہ آپس میں کنیکٹ کر رہے تھے. تو وہ شاید اپنے لیے یہ خطرہ سمجھتے تھے کہ بھئی وہ جو ان کی ایک انٹرنیشنلی ایک ہیجمنی ہے، اس کو تھوڑا خطرہ وہ محسوس کر رہے تھے. تو اس کو کنٹین کرنے کے لیے ان پورے پروجیکٹس کو انہوں نے یہ چیز، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ پورے ریجن جو ہے، یہ پوری دنیا کی دہشت گردی کے گڑھ بن رہے ہیں. سینٹرل ایشیا کو تکلیف ہے، وہ وہاں پر اٹیکس ہو رہے ہیں. چائنا بھی پریشان ہے کیونکہ ووہان کوریڈور تک یہاں پر طالبانائزیشن پہنچ گئی ہے. ایک اس میں یہ ریجنل قوتوں کی بھی ایک غلطی یہ تھی کہ جب طالبان نکل رہی تھی تو وہ بھی بڑا خوشی سے اس چیز کو، جب امریکہ نکل رہا تھا تو بڑے خوشی سے اس چیز کو سپورٹ کر رہے. تو وہ کہتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ طالبان کو کوآپٹ کر لیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق ان کو پھر
وہ استعمال کریں گے. لیکن ان کی یہ غلط فہمی تھی اور وہ پریکٹیکلی ٹھیک ثابت ہو رہی ہے. اب پھر سے دیکھیں نا وہ جتنی بھی طالبان مخالف قوتیں ہیں وہ روس بھی ان کو پھر اب سپورٹ کر رہا ہے. اور چین کے لیے اب شاید فی الحال وہ اس سٹیج پہ ہیں کہ وہ اب سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں, کیونکہ میرے خیال میں وہ بھی اس طرح کی سچویشن پہلی دفعہ وہ فیس کر رہے ہیں. بڑا اسموتھ انہوں نے ان کی فلائٹ رہی ہے. تو وہ پچھلے تقریباً 2-2.5 سال سے تو وہ ان کی بھی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی طالبان کو oblige کرے, ان کو خوش کرے اور ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے. لیکن وہ چیز ہو نہیں رہی جس طرح وہ چاہتے تھے. طالبان یا جو ملیٹنسی جس بھی شکل میں ہے وہ بالکل ان کے گھر کے دروازے تک پہنچ گئی ہے. اب وہ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں یہ وقت بتائے گا. فی الحال انہوں نے اپنے کارڈز شو نہیں کیے, لیکن خدشات ہے کیونکہ جب بھی یہاں سے وفود جاتے ہیں وہاں پر اور وہ یہ جو خدشات ہیں وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جتنا بھی طالبان کو لایا گیا, مطلب کابل تک پہنچایا گیا اور ایک منصوبے کے تحت ان کو یہ پورا ریجن حوالے کیا گیا, تو اس ریجن کا مقصد خالی آپ کا افغانستان ہے یا پاکستان میں بھی ان کے انفلٹریشن کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ شاید کچھ انٹرنیشنل قوتیں کر رہے ہیں. تو آپ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پوری چیز کی گئی ہے یہ ایک پورا ایک بفر زون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا راستہ روکا جائے. افغانستان تو آلریڈی انہوں نے وہاں پر تو انہوں نے قبضہ کر لی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ خود اندازہ کر لیں کہ جب سے یہ جو ریپبلک کا کولیپس ہوا ہے اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کتنی یہاں پر کارروائیاں بڑھی ہیں اور کتنی یہاں پر طالبان کی پریزنس بڑی ہے. تو وہ تو بڑا کلیئر ہو جاتا ہے. یہ صرف افغانستان نہیں تھا ان کا, پورا ریجن ان کا ٹارگیٹ تھا, ہمارا پورا پختونخوا پورا ریجن. یہ آپ دیکھ لینا انن فنن وہ وخان کوریڈور تک پہنچ گئے, ٹھیک ہے نا. تو مستقبل میں بھی یہ پورا ریجن ان کا ٹارگیٹ ہے اور وہ اس کے لیے جتنا بھی وہ جس طریقے سے ان کی ہسٹوریکلی جس طریقے سے وہ یہ گیم کھیلتے رہے ہیں وہ کافی تجربہ ہے ان کا. افغان طالبان کا نہیں, افغان طالبان تو وہ تو ایک موہرا ہے نا اس پورے گیم میں. دیکھیں نا یہاں پر آپ نے دیکھا امریکہ آیا, پہلے وائلنس کا ایک سرکل ہے جس کو وہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں. پہلے مجاہدین آئے, پھر مجاہدین کے بعد طالبان آئے, طالبان کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت بنانا چاہتے ہیں, ایک جمہوری ریاست بنانا چاہتے ہیں. پھر اس جمہوری ریاست کو بھی انہوں نے اس کا بھی کولیپس ڈیلیبریٹلی بائی فورس کروایا گیا اور اس کے بعد پھر طالبان آئے. اب دیکھیں نا وہاں پر داعش بھی پھیل رہی ہے. تو وائلنس کا ایک پورا سرکل ہے. اس میں پھر یہ جو محرے ہیں یہ جو مختلف ناموں سے پرانا طالبان ڈنگرا طالبان یہ تو یوز ہوتے ہیں, پہلے بھی استعمال ہو رہے ہیں ابھی بھی استعمال ہو رہے ہیں. ان کا تھوڑا بہت وہ ان کی اتنی کوئی سے نہیں اس پوری اس پوری گیم میں. تو وہ اسی اسٹریٹجک انٹرسٹ کو لے کر اس پورے ریجن کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہاں آپ دیکھ لیں مطلب 15 اگست سے پہلے کی سچویشن یہاں پر حالات ٹھیک نہیں تھے, میں یہ نہیں کہتا کہ آئیڈیل تھے, لیکن اس کے بعد کی جو سچویشن ہے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ بھائی کتنی تبدیلی آئی ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ چونکہ آپ کا تعلق قبائلی اضلاع سے ہے اور آپ ان کی چیزوں کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں, اس وقت ٹی ٹی پی یا دوسری جماعتیں جو دہشت گرد تنظیم ہے وہ کتنی مضبوط ہے قبائلی اضلاع کے اندر یا باقی خیبر پختونخوا کے اندر پچھلے ادوار کے؟ میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں. ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا, میں ایک سیاسی ورکر ہوں لیکن وہاں پر ایک اٹیک ہوا. میں سابق ایم این اے رہ چکا ہوں, وہاں پر اٹیک ہوا, اتنی بڑی پولیس آئی, اتنا بڑا وہاں پر مقابلہ ہوا, تقریباً 2 گھنٹے تک کی لڑائی جاتی رہی. اس کے باوجود وہ جو حملہ آور تھے ان کو کچھ نہیں کہا گیا. اور اس کے 6-7 دن بعد اسی گاؤں ایک اور ملک کلیم اللہ کو شہید کیا گیا, 3 ساتھیوں سمیت اسی گاؤں میں. اور وہ امیدوار بھی تھا, وہ صوبائی اسمبلی کا امیدوار اسی گاؤں میں. تو آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ان کے ارادے کیا ہیں. مطلب ایک پوری ڈویژن فوج کی ایک ڈسٹرکٹ میں ہے اور ایک چھوٹا سا گاؤں, اس میں اتنے اس لیول کے
واقعات ایک ہی ہفتے میں 2-3 ہو اور وہ چند افراد کو وہ قابو نہ کر سکے, تو پھر ان کی پریزنس کا پھر وہاں پر جواز کیا بنتا ہے؟ پھر یہی ہم کہیں گے نا کہ بھئی یہ تو ڈیلیبریٹلی کرنے دیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کو آزادی ہے, آپ کریں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. یہ جو ڈیرہ غازی خان کے 6 مزدوروں کو وہاں سے, یہ میرے لیے بازار سے ان کو, تو جب بازار بھی آپ کے کنٹرول میں نہ ہو تو پھر تو مطلب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مثال کس لیول تک ان کی پریزنس ہے اس پورے ریجن میں. اچھا یہ میں صرف اس کی بجاوڑ کی سچویشن دیکھ لیں. آپ ایون پچھلے دنوں یہ جو لاچی انڈس ہائی وے میں لاچی پہ ایک ٹول پلازا ہے جو 2 مختلف سڑکوں کو وہاں پر مرج ہوتی ہیں, اور بڑا ہی مطلب 24/7 وہاں پر بہت زیادہ ٹریفک رہتی ہے کیونکہ وہ پورا ایک بڑا بزی روٹ ہے. وہاں پر صبح پولیس پر حملہ ہوا ہے ملیٹنٹس کی طرف سے, اور یہ کمپیریٹیولی پورے پختونخوا میں کافی پرامن علاقہ سمجھا جاتا تھا. تو مطلب کون سی جگہ محفوظ ہے؟ پشاور میں کیا کیا نہیں ہو رہا؟ پچھلے سال میں سینکڑوں واقعات ہوئے دہشت گردی کے, اور اس کے بعد ابھی جب سے یہ الیکشن اناؤنس ہوا اور کمپینس چل رہے ہیں تو لکی مروت میں واقعات ہوئے, اس میں سپاہی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. اس طرح باجوڑ کے اندر واقعات ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے ادوار میں جتنا بھی دہشت گردی کا شکار رہی وہ نیشنلسٹ جماعتیں رہی یا خاص کر عوامی نیشنل پارٹی رہی, اس دفعہ فضل الرحمان کی جماعت کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی پیراڈائم شفٹ آیا ہے طالبان کے نیریٹیو میں, کوئی اور گروپس آئے ہیں, کچھ بدل گیا ہے, اور وہ ایسا کیا بدلا ہے اس ریجن کے اندر کہ شاید آنے والا وقت پچھلے وقت سے زیادہ خطرناک ہو؟ لیکن ایک تو میں نے اس طرح کہا کہ وہ سیاسی قوتوں کو ایک طرف رکھ کر اگر آپ ان 6 مزدوروں کی میں اگر بات کر لوں کہ وہ کیا ان سے کسی کو کیا تکلیف تھی, لیکن بعض اوقات نیوز بنانا ہوتا ہے, خوف پھیلانا ہوتا ہے, اور وہ جس بھی شکل میں ہو وہ کرتے ہیں. تو یہاں پر ہر کسی کو اپنا رول دیا گیا ہے, مختلف نام سے مختلف گروپ سے ایک نقطہ نظر کو ٹارگٹ کرتا ہے, دوسرے نقطہ نظر کو ٹارگٹ کرتا ہے. آبجیکٹو سب کا ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بھئی یہاں پر خوف و ہراس ہو, اور یہ جو گرینڈ ڈیزائن ان کا کہ بھئی ایک طرح نے بات کی کہ ایک بفر ہو اور اس کے آس پاس جتنے بھی ریجنل پاورز ہیں ان کو تکلیف ہو, ان کو خطرہ محسوس ہو, اور وہ جو اپنی اکنامک ایکسپینشن جس طریقے سے چاہتے تھے اور جو اپنی ہیجمنی پورے اس ریجن پہ بنانا چاہتے ہیں وہ اس میں ناکام. ابھی جتنے بھی اٹیک ہو رہے ہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے اور یہ افغانستان سے ہو رہا ہے. آپ کے اوپر جو بھی اٹیک ہوا کیا وہ بھی افغانستان سے ہوا تھا؟ لیکن میں تو کہ ہم تو انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں, وقت کے ساتھ ہم ساری چیزیں سامنے لائیں گے. لیکن یہ تو افغانستان تو اب وہاں پر طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے نا, یہاں پر جو اپنی اتنی بڑی پریزنس موجود ہے طالبان کی, اس کو مطلب وہ یہ اس پہ یہ لوگ کہ کیوں بند کرتے ہیں. یہ صرف یہ بہانہ بنا کر کے افغانستان سے آ رہے ہیں, پورا پختونخوا انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر ان کی پریزنس موجود نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں محسن صاحب کہ اس وقت آپ کا ایک بیان آیا کچھ عرصے پہلے, آپ کسی کانفرنس میں تھے اور آپ نے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر جو بھی لوگ بائی فورس آئے ہیں ان کو بائی فورس نکالا جائے اور کوئی حل نہیں ہو سکتا. تو کیا آپ اس خطے میں ایک اور جنگ چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا, جنگ میں نہیں چاہتا, جنگ کے ہمیشہ سے ہم مخالف رہے ہیں, لیکن ایک بات سمجھنی ہوگی, وہ بات یہ ہے کہ بڑا پرسپشن بنانے کی کوشش کی گئی, بڑا ان کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کی گئی, اور ویسٹ کا اس میں ٹک ٹاک اپنا کردار رہا ہے. یہاں پر سراج الدین حقانی کے بڑا ایک گلوریفائڈ قسم کے ان کے آرٹیکل نیو یارک ٹائمز میں چھاپے گئے. بڑے جو آئیڈیالوگز اور تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو بڑے یہ ریفارم کر چکے ہیں, یہ مطلب وہ والے طالبان نہیں رہے, یہ بڑا خیال رکھیں گے, اور بڑا ایک ان کی ایک پراپر ایک ان کے لیے ایک پیئر کمپین کی گئی. لیکن پھر ہم نے دیکھ لیا کہ پھر ان 2-2.5 سالوں میں کیا ہوا,
وہاں پر وہی قتل عام، وہی پولیٹیکل ورکرز کو مطلب نشانہ بنایا گیا، وہاں پر جو پچھلی سیکیورٹی فورسز تھی ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، لڑکیوں کی تعلیم پر وہاں پر پابندی لگائی گئی، انسانی حقوق کی جتنے بھی وہاں پر آواز اٹھانے والے تھے کسی کو دبایا گیا، کسی کو مارا گیا، کسی کو جیل میں ڈال دیا گیا. وہاں پر یہاں تک کہ وہاں پر ایک تعلیم، وہ ایک ایکٹیوسٹ ہے جو جس کا صرف فوکس ایجوکیشن پہ ہوتا ہے، متی اللہ ویسا، جو بیچارہ گلی گلی محلے محلے کتابیں لیا پھرتا ہے اور ایجوکیشن کے بارے میں اپنی اویئرنیس، اس کو بھی اٹھایا گیا، کافی عرصے اس کو اٹھایا گیا، اس کو جیل میں رکھا گیا. تو اب ایسی سچویشن میں آپ اور پھر وہ بات کی گئی ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی جو دیکھیں نا، جب تک افغانستان کے عوام کی رائے کی بنیاد پر ایک ریاست نہیں بنے گی تب تک ہم اس کو ایک لیجیٹمیٹ ریاست نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا. اور جو زبردستی وہاں پر آ کر قابض ہو جائیں، ان کو ہٹانے کا کوئی طریقہ پھر مجھے پھر بتائیں. تو بھائی وہ کسی کے پاس کوئی فارمولہ ہے تو بتائیں مجھے کہ کیا جو، کیونکہ جو تصویر بنائی گئی ان کی، جو جس طریقے سے گلوریفائی کیا گیا، وہ تو ساری چیزیں غلط ثابت ہوئی. جتنے بھی تجزیے کیے گئے وہ تو سارے پھر غلط ثابت ہوئے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہاں پر جو ہماری ریاست جس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ یہاں پر اگر وہاں پر اگر طالبان کی حکومت آ گئی تو وہ TTP وغیرہ کو کنٹرول کر لی گی اور یہاں پر حالات ٹھیک ہو جائیں گے، وہ بھی غلط ثابت ہوئے. اور وہ کہاں تک خراب ہو گئے وہ پھر آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ نہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت اس خطے کے اندر کافی جنگیں لڑی گئی، ٹھیک ہے، آپ کسی حد تک عوامی نیشنل پارٹی جیسی تنظیم کا حصہ بھی رہے ہیں جو عدم تشدد کے پیروکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عدم تشدد کے تھرو بھی ایک قوم کی مستقبل کو بنایا جا سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر اور ایک جنگ جو ہے وہ یا اس خطے کے اندر یا افغانستان کے اندر پاکستان جیسی کنٹری جہاں پہ اکنامک کرائسس ہے، ہمارے لیے بہت سارے مسائل میں ہیں، وہ افورڈ کر سکتی ہے؟ دیکھیں نا، پاکستان کی تو میں بات نہیں کر رہا، پاکستان کی تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی وہ یہاں پر وہ اپنی نیت ٹھیک کر رہے ہیں. نیت اگر وہ ٹھیک کرے گی اور وہ اس کے بعد بغیر کوئی چاہے دہشت گردی کا تو مقابلہ کرنا پڑے گا، یا تو پھر آپ پھر پورا ریجن دہشت گردوں کے حوالے کر دیں. مطلب اب اس بنیاد پہ کہ بھائی چونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتا جنگ. بائی دا وے یہی دلیل جب مذاکرات ہو رہے تھے، مذاکرات کے لیے ماحول بنایا جا رہا تھا اور لوگوں کو کنونس کیا جا رہا تھا TTP کے ساتھ مذاکرات کے لیے، تو بہت سے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ بھائی کب تک لڑتے رہیں گے. تو پھر ہم نے بھی یہ کہا کہ پھر تو بس آپ، کیونکہ وہ تو سرنڈر چاہتے ہیں آپ کا، وہ کہیں گے آپ سرنڈر ہو جائیں، پھر تو آپ پورا ریجن ان کے حوالے کر دیں، پھر تو بس پھر تو بات ہی ختم ہے. یہ تو مقابلہ تو جاری رہے گا. تو آپ مطلب ان کو پورا ریجن ان کے حوالے تھوڑی کر سکتے ہیں. مقابلہ تو آپ نے کرنا ہوگا، نہیں کریں گے تو پھر تو مطلب پھر تو بات ہی ختم، پھر تو آپ نے پورا ریجن ان کے حوالے کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو افغان طالبان ہے یا اس وقت کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر یا اس خطے کے اندر، اس کا واحد حل آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ ہے اور کوئی راستہ نہیں؟ دیکھیں نا، دو چیزیں ہیں. اگر یہاں پر ایک ریاست اس پر اٹیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور عام عوام پر اٹیک ہوتا ہے اور اس کو روکنے کی جب کوئی بات کرتے ہیں اس کو آپ جنگ کہتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ تو پھر مناسب نہیں ہے. یہ تو آج ایک گروہ آیا ہے اور وہ مطلب بزور بازو مطلب یہاں پر اپنی ایک سوچ ان کے مطابق، ان کے جو کہتے ہیں کہ ہم شریعت یہاں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں. اور آپ اس لیے کہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کہتے کہ بھائی چونکہ پاکستان بطور ریاست جنگ افورڈ کر نہیں سکتی تو لہٰذا آپ پورا ریجن ان کے حوالے کر دیں، وہ اپنی پھر ریاست قائم کریں. میرے خیال میں یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ کی لڑے گا افغانستان کے اندر یا کون لڑے گا؟ نہیں دیکھیں نا، آپ کنفیوز کر رہے ہیں. آپ ایک تو پاکستان کے اندر کی بات ہے، دو مختلف ریجن ہیں. ایک تو افغانستان کی جو بات ہے، ایک پاکستان کی جو بات ہے. پاکستان ریاست اگر جنگ لڑے گا تو پاکستان ریاست ہی دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑے گا. لیکن اگر افغانستان کے اندر ان لوگوں کو ہم نے جو اس پوری خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں، سراب بتا رہے ہیں افغان طالبان ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے پھر میں ایک بتاتا ہوں. میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. افغانستان کے مسئلے کا حل وہ اب صرف افغانستان کے عوام کا مسئلہ نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ افغانستان
کی تباہی میں، افغانستان کی بربادی میں پوری دنیا کا ہاتھ ہے. اور یہ اب کوئی اتنا سمپل سا حل اس کا ہے بھی نہیں، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی ریجنل پاورز ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے. یہاں پر روس اور امریکہ، روس اور چائنا اپنی ایک سوچ رکھتا ہے، امریکہ اپنی ایک سوچ رکھتا ہے. اچھا، پھر ایران کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، پاکستان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، سعودیہ کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، ہندوستان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے. تو یہ مرکز بن گیا ہے. اب یہ اس میں ظاہر بات ہے جو نئی جنگ شروع ہو گئی ہے وہ اس کا میدان جنگ افغانستان بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پورا ریجن بھی ہے. اور اسی مقصد کے لیے وہاں پر طالبان کو انسٹال کیا گیا ہے. اور وہ دیکھ رہے ہیں جب سے مثال وہاں پر وہ لوگ آئے ہیں، یہاں پر مختلف گروپس کو بھی وہ کلم چوٹ مل گئی ہے. جو لوگ جمہوریت میں جیلوں میں تھے اب وہ کھل کر وہاں پر آپریٹ کر رہے ہیں. جو لوگ جو گروپس چین کے لیے خطرہ ہے وہ بھی اب کھل کر آپریٹ کر رہے ہیں. جو سینٹرل ایشیا یا روس کے لیے خطرہ ہے وہ بھی کھل کر آپریٹ کر رہے ہیں. جو پاکستان کے لیے خطرہ تھے وہ بھی کھل کر وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ مطلب اب اس کا اتنا سمپل کوئی حل اگر نکالنا چاہیں، لیکن دیکھیں نا، پھر میں یہ کہوں گا کہ پورے ریجن کو اس میں سوچنا ہوگا. کیونکہ سب سے پہلے تو دیکھیں نا، افیکٹ پورا ریجن ہی ہوگا. چین کو نقصان ہوگا، روس کو نقصان ہوگا، پاکستان کو اگر اپنے نقصان کا کوئی اندازہ ہو اور وہ وہاں سے ویسٹ کے اس سے نکلے تو تب جا کر اور اپنی آپ کا سوچ ہے تو وہ بھی مطلب اس پورے، تو ان سب نے مل کر ایک فیصلہ کرنا ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کب ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیسا ہوتا ہے، یہ پھر وقت بتائے گا. لیکن اس کا پورے ریجن اگر کوئی مسئلہ اگر حل نکالا نہیں تو یہ چیز اسی طریقے سے ان کو افیکٹ کرتی رہے گی. اس کا امپیکٹ پورے اس ریجن پہ ہوگا. جو بھی افغانستان کے پڑوس میں آباد ہیں ان سب کے اوپر ان کا امپیکٹ ہوتا رہے گا. ان سب نے مل کر ایک فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے ہم نے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ریجن کے اندر وہ سارے بیٹھیں گے تو افغانستان کے مستقبل کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے؟ تب ہی ہو سکتا ہے، ادروائز امریکی انٹرسٹ افغانستان کے اندر سے کوئی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. تو لوکلی تو اگر آپ کہیں اور دیکھیں نا، ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پر آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہو، پولیٹیکل پارٹیز کا کنسیپٹ وہاں پر نہیں تھا، انفارچونیٹ جو بڑی بدقسمتی تھی، جو ایک آرگنائزڈ پولیٹیکل سٹرکچر ہو جس کے ساتھ، اور وہ اس سٹرکچر کے تحت وہ پھر لوگوں کو موبلائز کر سکے، وہ چیز بھی وہاں سے نہیں تھی. اگر کوئی بنے گی بھی لیٹ سپوز، تو بھی اگر اتنے زیادہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک ریجن میں پوری دنیا کے ہو تو میرے خیال میں شاید وہ ان کے بس کی بھی بات نہیں ہے. لوکل تو لوگ ظاہر باتیں چاہتے ہیں، وہ تو کون چاہتا ہے کہ بھئی وہ جنگ میں رہے، کون چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسی رجیم کے تحت زندگی گزارے جو ان کی زندگی گزارنے پر پابندی لگا دے، جو ان کے سانس لینے پر پابندی لگا دے، جو ان کی تعلیم کے اوپر پابندی لگا دے. لیکن ظاہر بات ہے کہ عام جنرل پبلک کی بس کی بات ہی نہیں ہے. اس نے جب ایک پوری ریاست کولیپس کر گئی اسی اسٹریٹجک انٹرسٹ کے تحت، تو انفرادی طور پر کیا کوئی مقابلہ کر سکے گا اس کا. لیکن اب یہاں پر یہ بات ضرور دیکھنی ہے کہ یہ جو کولیپس ہو رہا تھا تو جو ریجنل پاورز ہیں وہ جس طریقے سے تماشا دیکھ رہے تھے، وہ میرے خیال میں ان کو اس چیز کا مداوا اب کرنا چاہیے. وہ ان کو اب اس غلطی کا احساس کرنا چاہیے کہ بھئی ہماری اسسمنٹ غلط تھی. یہ جو کولیپس ہوا، امریکہ چلا تو گیا ٹھیک ہے، ان کی شاید اس وقت خواہش یہ تھی کہ بھئی امریکہ ہر صورت یہاں سے چلا جائے، لیکن پھر اس جانے کا اب ان کو نقصان، وہ چلے تو گئے لیکن وہ جو چھوڑ کر چلے گئے ان سے وہ جو نقصان ان کو ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہوگا. محسن صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی ریاست اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اشرف غنی کی، اس کو سپورٹ کرتی تو شاید حالات اس ریجن کے اندر مختلف ہوتے ہیں؟ بالکل مختلف ہوتے، بالکل مختلف ہوتے. لیکن انہوں نے کس حد تک فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی، باوجود اس کے کہ ہسٹوریکلی ایک سٹانس آپ کی کردار کی وجہ سے افغانستان کی ریاست کا رہا ہے، اور وہ سٹانس ٹھیک تھا. ان کا جو الزام تھا وہ ٹھیک تھا کہ بھئی آپ یہاں پر 20-22 سال آپ نے ہی یہاں پر طالبان کو پالا ہے، آپ نے ہی ان کو پروٹیکشن دی. اگر آپ نے نہ دی ہوتی بطور ریاست تو اب طالبان ایگزسٹ نہ کرتے. ان سب کے باوجود
جب وہ آئے یہاں پر تو انہوں نے آپ کے یادگار شہداء پر حاضری دی. جتنی حد تک کافی وہاں پر ریئیکشن بھی ان کو بڑے ان پاپولر فیصلے بھی ان کو کرنے پڑے. یہاں تک آنا سب سے بڑا ان پاپولر فیصلہ تھا, پھر وہاں پر جانا ان کا سب سے ان پاپولر فیصلہ. لیکن اتنی فلیکسیبلٹی کے باوجود آپ نے ان کو نہیں بخشا, اور یہاں پر آپ نے جو کچھ کیا, پھر جس طریقے سے آپ نے اس کو سپورٹ کیا. یہاں پہ پاکستان کی ریاست نے یہ جو تقریباً 30-40 سال افغان مہاجرین کو بھی یہاں پہ رکھا, ان کی مہمان نوازی کی, ان کو ایک سیف جگہ پرووائڈ کی, وہ بھی ایز اے گڈ ول تھا پاکستان کی ریاست سے افغانستان کے اندر. لیکن اس چیز کا کوئی امپیکٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہ گڈ ول نہیں تھا, وہ گڈ ول نہیں تھا. آئی ایم سوری ٹو سے, آئی ڈس ایگری. وہ گڈ ول نہیں تھا, وہ لایا گیا, وہ اسی اسٹریٹجک گیم کا اپنا ایک حصہ تھا. ان کو وہ امریکی ایجنڈا تھا, وہ وہاں سے یہاں پر لایا گیا. یہاں پر پھر انہی لوگوں کو پھر ٹریننگ کیمپس میں بھیجا جاتا, یہاں سے ٹریننگ ہوتی تھی اور پھر واپس وہاں بھیجا. کیوں مہاجرین تو ابھی بھی آ رہے ہیں نا, اب کیوں ان کو ویلکم نہیں کیا جا رہا؟ ان کو کیوں اتنی بے دردی سے اب یہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ لاکھوں لوگ تھے تو سارے نہیں لاکھوں. اب وہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 35-40 لاکھ لوگ آئے, تو اب یہ جو 1 لاکھ 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ آ رہے ہیں, ان کو آپ کیوں ویلکم نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کا ایجنڈا کچھ اور تھا, اب آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہے. تو وہ تو وہاں پر ڈالر آ رہے تھے, تو وہ جب ڈالر آ رہے تھے تو پھر وہ مہاجرین, تو پھر آپ انصار آ گئے, آپ انصار بن گئے تھے. اب چونکہ سچویشن مختلف ہے تو پھر آپ ان کو اتنی ظلم اور اتنی بے دردی کے ساتھ آپ ان کو واپس بھیج رہے ہیں. تو اور کئی لوگ جو بڑے ولنریبل تھے, جو جن کو واپس جہاں بھیجا گیا تو واپس ان کو پھر ٹارگیٹ کیا گیا, ان کو پھر قتل کیا گیا. آپ کے پاس ایسے کوئی کیسز کافی کیسز ہیں جو افغانستان میں واپس جی مہاجرین کیے بالکل, گئے اور وہ افغان طالبان کے ہاتھوں؟ کافی کیسز ایون مطلب یہاں بھی وہ کوئی بہت زیادہ محفوظ نہیں تھے. پرسنلی میرے ساتھ ایک آدھ بندہ اس طرح ملا جو وہاں سے یہاں پر آیا تھا, یہاں پر اس کو ٹارگیٹ کیا گیا. تو دیکھیں نا, گزارش یہ ہے کہ یہ تو مہاجرین کا جو سلسلہ ہے اس پہ بھی میں نے اپنا بل ایک سبمٹ کیا تھا, ریفیوجی پروٹیکشن بل. وہ بہرحال چونکہ ٹریننگ کمیٹی میں چلا گیا, اس پر وہاں پر بحث ابھی نہیں ہوئی. لیکن پاکستان کی فارن افیئرس کمیٹی کی, پاکستان کی ہیومن رائٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی, نیشنل اسمبلی کی, ان سب نے ریکمنڈیشن دی تھی کہ بھائی جب تک پراپر پالیسی نہیں بنتی, یہ جو فارنرز ایکٹ اس کو بھی سسپینڈ کیا جائے, ان لوگوں کو کی پروٹیکشن کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے, کچھ نہ کچھ ایک میکینزم بنایا جائے. کیونکہ جب میکینزم نہیں ہوتا پھر تو کسی بھی تانہ دار, کسی بھی حوالدار کی پھر اپنی مرضی ہوتی ہے نا, جس طریقے سے بھی وہ اس چیز کو ٹریٹ کرے. جی مجھے بتائیں مسعود صاحب کہ آپ کی اشرف غنی سے ملاقات ہوئی. اشرف غنی سے ملاقات اس وقت کسی کو اجازت نہیں ہے یا اشرف غنی خود نہیں ملنا چاہتے؟ عموماً ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس سے جا کے ملے. تو آپ کو اشرف غنی کے ساتھ کس نے ملوایا؟ دیکھیں نا, کچھ ریسٹرکشنز تو ظاہر بات ہے, وہ ایک کنٹری اس کو ہوسٹ کر رہی ہے, تو ان کی اپنی بھی ظاہر بات ہے خواہشات ہوں گی کہ کس سے وہ ملنا چاہتے ہیں, کس سے وہ نہیں ملنا چاہتے. لیکن پھر بھی مطلب وہ جو کنٹری ان کو ہوسٹ کر رہی ہے ان کا بھی ظاہر بات ہے ان کی اپنی پروٹوکول بھی ظاہر باتیں ہوگی, وہ بھی اپنی کیلکولیشن کریں گے کہ بھائی کس حد تک ہم افورڈ کر سکتے ہیں, کس حد تک افورڈ نہیں کر سکتے. تو ان کا بھی وہ ظاہر باتیں خیال رکھتے ہیں, اور اپنی بھی ظاہر بات ہے ان کی کچھ نہ کچھ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا؟ نہیں, وہاں کی گورنمنٹ نہیں, تو ہم اپنا کنیکشن یوز کیا. لیکن وہاں کی گورنمنٹ ظاہر بات ہے پھر انکار شاید نہیں کیا, وہ انہوں نے روکا نہیں ملاقات سے, میں یہ کہوں گا. کیا باتیں ڈسکس ہوئی اشرف غنی کے ساتھ؟ وہ تو بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی, اور مختلف چیزیں جس طریقے سے افغانستان کی آخری جو جس طریقے سے پوری ریاست کولیپس ہوئی, کس اسٹیک ہولڈر کا اس میں کتنا ہاتھ تھا, کس حد تک افغانستان کی ریاست بے بس تھی, اور ان کے اب جو وہ آج کل جو کچھ کر رہے ہیں اس پہ تھوڑی بہت گفتگو ہوئی. اس پہ کیوں بات نہیں ہو رہی ہے اشرف غنی صاحب؟ اس پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو افغانستان کے اندر ہوا یہ کیسے ہوا, کس کی زیادہ انوالومنٹ تھی, یا وہ جو اچانک سے طالبان کچھ دنوں کے اندر کابل پہنچے, تو کیا اشرف غنی صاحب کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا؟
میرے خیال میں اندازہ تو ڈیفینیٹلی تھا، اور لیکن کبھی کبھار آپ ایسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں کہ ون وے اور ادر وے آپ جو بھی فیصلہ کریں اس کا رزلٹ پھر ایک ہی آتا ہے، تو آپشنز شاید پھر باقی نہیں بچے تھے. جو بھی آپشنز وہ آپٹ کرتے اس کا فیصلہ مطلب یہی ہوتا جو ہوا ہے. لیکن بہرحال ہم میں خوشی یہ ہے کہ وہ سروائیو کر گئے، وہ زندہ ہے، اپنے آپ کو انہوں نے بچایا، کیونکہ شاید بہت سے لوگوں کی ارادے ان کو جان سے مارنے کی بھی تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے اگر وہ نکلنے کا جو فیصلہ تھا وہ، یا اس طرح سب کچھ ابھی کچھ افغان جتنے بھی یہاں افغانستان سے آتے ہیں تو وہ کچھ افغان یہ سمجھتے بھی ہے کہ اشرف غنی نے ایک تو جنگ کا ماحول کریٹ کیا، ہم ایک کانسٹنٹ جنگ پہ تھے طالبان کے ساتھ، پھر آپ کا ایک پورا اسٹرکچر تھا، آپ کی ہر ایک ڈپارٹمنٹ تھی، ریاست کی ایک ڈپارٹمنٹ چاہے کمزور سے ہی لیکن تھی، اور اس ڈپارٹمنٹ میں ہزاروں لاکھوں لوگ تھے، اور اشرف غنی نکل گیا اور ہم سب کو ان کے رحم کرم پہ چھوڑ دیا جن کے ساتھ ہم نے ساری عمر جنگ کی. دیکھیں آئی ڈس ایگری. دیکھیں نا، اسٹیٹ پہلے کولیپس کر گیا تھا، وہ اس کے بعد نکلے. وہ جب ارگ کے دروازے تک پہنچ گئے تھے اور پورا سسٹم انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا، تو پھر تو ایک فرد واحد کے وہاں پر رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. زیادہ سے زیادہ اگر وہ رہتے مثال کچھ گھنٹے یا کچھ ایک آدھ دن، تو پھر شاید وہی ہوتا ان کے ساتھ جو ڈاکٹر نجیب کے ساتھ ہوا. ان کی موجودگی کے وہاں پر کوئی سیاسی فائدہ ہوتا نہیں. ٹھیک. محسن صاحب مجھے تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کی حکومت پہ بہت سارے اعتراضات ہوئے کہ یہ بنی اور اس کے بعد شاید پی ڈی ایم گورنمنٹ نے اس طرح ڈیلیور نہیں کیا جو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ جو نیریٹیو لے کے آئے تھے کہ ایک بندے سے نہیں ڈیلیور ہوا تو ہم ساری پارٹیز مل کے ڈیلیور کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا پی ڈی ایم کا حصہ بننا یا ان کو وہ اس گورنمنٹ کو ووٹ دینا وہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ سب سے پہلے تو میں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھا. آپ نے ووٹ تو دیا تھا نا اس کو؟ ووٹ میں نہیں دیا تھا. پی ڈی ایم کی میں تھوڑی سی کہانی ضرور سنانا چاہوں گا، کیونکہ پی ڈی ایم جب بنی وہ پیپلز پارٹی نے کے پی سی بلائی تھی، سارے اپوزیشن میں جتنے بھی لوگ تھے اس وقت، پارٹی ہم نے نہیں بنائی تھی، پی ٹی ایم میں تھے ہم انڈیپینڈنٹ ایز اے انڈیپینڈنٹ ایم این اے. تو حالانکہ یہ بھی اس کی بھی شاید پریسیڈنٹ کوئی آپ کو زندگی میں پاکستان کی پارلیمانی ہسٹری میں ملنی ہو کہ ایک آزاد ایم این اے اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، شاید ہی ایک آدھ وہ آپ کو ملا ہوا ہو، مثال اس کی آپ کی ملتا ہو. تو اس اے پی سی میں پی ڈی ایم بنی. اچھا، پی ڈی ایم جب بنی تو پہلے ہی دن سے وہاں پر حالانکہ اپوزیشن کی کوئی بندر بانٹ حکومتی عہدے تو نہیں تھے، کوئی وزارت تو نہیں بانٹی جا رہی تھی، وہاں پر ریئیکشن کا بھی خطرہ تھا، پکڑ دکڑ کا بھی خطرہ تھا. وہاں اپوزیشن کی ایک تحریک تھی، لیکن اس تحریک میں بھی مجھے وہ میری پریزنس جو تھی وہ کسی چند نہیں بہت سی سیاسی قوتوں کو وہ گوارا نہیں تھی. بہت سی سیاسی قوتیں جو پارلیمنٹ کا حصہ تھی اور چند جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بھی تھی لیکن پی ڈی ایم کا چونکہ وہ حصہ تھی، ان کو وہاں پر میری موجودگی پہ اعتراض تھا. فضل الرحمان کو، ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت ہیں. اچھا. تو پہلے ہی جلسے پہ وہ مسئلہ آیا کہ بھئی یہ نہیں آئے گا، کیونکہ نون لیگ اس کو ہوسٹ کر رہی تھی. دوسرا جلسہ کراچی میں تھا، پیپل پارٹی اس کو ہوسٹ کر رہی تھی. انہوں نے پھر ہمیں بلایا، ہم نے وہاں پر تقریر بھی کی. اچھا، اسی سٹیج پہ ہی کیونکہ مولانا صاحب اس کے ہیڈ تھے، لیکن بہرحال ان کئی لوگوں نے چونکہ ہوسٹ پیپل پارٹی بلاول صاحب سے گلا کیا کہ بھئی اس کو کیوں بلایا گیا ہے. اس کے بعد پشاور میں بھی جلسہ تھا. پشاور میں جلسے میں ایک دفعہ پھر چونکہ وہاں پر جو جماعتیں اس کی ہوسٹ کر رہی تھی سوا پیپلز پارٹی کی ساری میری وہاں پر سٹیج پہ موجودگی پہ مخالفت تھی. کوئٹہ میں جو جلسہ تھا وہاں پر پھر اختر مینگل صاحب واز ون آف دا BNP واز ون آف دا ہوسٹ. تو وہاں پر پھر مجھے بلایا گیا، لیکن وہاں پر پھر مجھے ایئرپورٹ پہ روکا گیا اور جانے نہیں دیا گیا. تو وہ پھر جب بھی جلسہ ہوتا تو یہ لڑائی، تو میں نے کہا یار یہ چونکہ اندرونی ساری چیزوں کا مجھے پتہ تھا، ساری میٹنگ میں شامل ہوتا تھا. میں نے کہا اس کا میں اس چیز ساری لڑائی کا وجہ بنوں اور کل اس میں کوئی ٹوٹ پوٹ توڑ پھوڑ ہو تو پھر مجھے مورت الزام ٹھہرائیں گے بھائی اتنا بڑا ہم انقلاب لا رہے تھے، اس بندے کی وجہ سے وہ انقلاب خراب ہو گیا. تو میں نے بڑی رسپیکٹ میں نے کہا چلو
میں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں مزید. اور یہ مخالفت عوامی نیشنل پارٹی محمود خان اچکزئی صاحب کو بلوچستان میں اور یہاں پہ عبد الرحمان نے، یہ جو بنیادی پشتون پارٹیز تھی، پشتون اورینٹڈ پارٹیز تھی، انہوں نے بھی مخالفت کی. میں یہ کہوں گا کہ شاید ایک آدھ پارٹی کے علاوہ سب مخالفت کر رہے تھے. ایک آدھ پارٹی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی اور اختر مینگل صاحب اور نون کے علاوہ نیشنل پارٹی اور ان کی جو مالک بلوچ صاحب کی. کیونکہ شاید ان کے لیے آپ تھریٹ نہیں تھے اور یہ باقی پارٹیز کے لیے آپ شاید تھریٹ تھے. وہ جو بھی ریزن تھے، لیکن بہرحال وہاں پر میری موجودگی وہ برداشت نہیں کر رہے. تو بہرحال اس سے پھر ہم جدا ہو گئے. پھر وہ خود بھی آپس میں دو حصے ہو گئی، پیپل پارٹی اور این پی بھی ان سے چلی گئی. جب یہ حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، دیکھیں نا بات بڑی کلیئر تھی. ہم نے تو عمران کی مخالفت میں اس عدم اعتماد کو سپورٹ کیا اور اس کے بعد پھر نہیں بننے والی رجیم کو بھی سپورٹ کیا. اور اس وجہ سے سپورٹ کیا کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے پارلیمنٹری ہسٹری میں جتنا سویلین سپیس فوج کو عمران خان نے سرنڈر کیا ہے، جتنا شاید کسی اور نے کیا ہو. یہاں اس حد تک بات پہنچ گئی تھی کہ ہماری پارلیمنٹ کا جو ایجنڈا تھا اسمبلی کا، وہ بھی کوئی اور بنا کے دیتا تھا. کوئی کرنل وغیرہ بیٹھا ہوتا تھا وہ بنا کے دیتا تھا. یہاں تک ہوا ہے کہ ایک دفعہ رات کے 12 بجے ہمیں میسج آیا کہ کل اجلاس ہے. جب اجلاس میں پہنچے تو پتہ چلا کہ اسپیکر صاحب بھی نہیں ہے، ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کسی اور نے میسج چلوا دیا ہے. وہ جو آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو رہی تھی، تو بڑا ایک مسئلہ، پتہ نہیں وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کو کہاں سے وہ ایمرجنسی میں لایا گیا. رات کے لیٹ وہ پہنچے، اس کے بعد پھر ہاؤس اسٹارٹ ہوا اور پھر ایڈجرن ہو گیا. اور اس کے بعد پھر جو صحافیوں کی جو حالت ہوئی، پولیٹیکل ورکرز کی جو حالت ہوئی، اور سب سے زیادہ میرے دل سے جو بات نہیں نکل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو خڑ کمر کا واقعہ ہوا ہمارے ساتھ، جس میں ہمارے 15 ساتھی شہید ہوئے، 70 سے زیادہ ہمارے ساتھی اس میں زخمی ہوئے. ہماری خود اللہ نے جان بچائی، ورنہ گولی تو کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کون، وہ تو اندھا دھند فائرنگ تھی، تو بس اللہ نے بچایا. اس میں پھر جو تحریک انصاف کا کردار رہا، وہ میرے خیال میں وہ اس کو ہمیں زندگی میں کبھی معاف نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی اس غلطی کے لیے معافی نہ مانگے. کیونکہ وہ ویڈیوز، وہ ساری چیزیں پھر بعد میں سامنے آ رہی تھی، اور ہم نے پھر وہ دیکھا جس طریقے سے ان کے منسٹرز نے، جس طریقے سے ان کے لیڈرشپ نے، یہ مختلف تھے، مراد سعید وغیرہ نے، جس طریقے سے انہوں نے اس بروٹیلٹی کو سپورٹ کیا، اس کو ڈیفینڈ کیا. میرے خیال میں یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی شاید اس کی اتنی مثال آپ کو کہیں ملتی ہو. کہاں پر اگر کوئی غلطی ہوتی ہے حکومت سے تو وہ پردہ ڈالنے کی کوشش اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہاں بس یہ ہوا وہ ہوا، غلطی ہو گئی. انہوں نے الٹا ڈیفینڈ کیا، اور جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے اوپر الزام لگائے، ہمارے اوپر الزام لگائے. یہ جو چیزیں تھیں یہ سارے مطلب یہ معاف کرنے والی تھی نہیں. اور یہ جتنی بھی لیڈرشپ تھی، اس کی سب سے بڑی جو کرٹیسزم اس وقت آپ کی اس واقعے کے اوپر کی گئی، وہ میرے خیال سے پختون لیڈرس تھے. وہ دیکھیں نا، انہوں نے تو ڈیلیبریٹلی انہیں کو آگے کیا ہوا تھا کہ بھائی آپ ہی کے ذریعے ہم نے ان چیز کو، اور وہ کئی دفعہ میں نے پر پارلیمنٹ میں ان کا اظہار کیا بھی ہے کہ دیکھیں نا، یہ ٹیمپریری ان عہدوں کے لیے منسٹری کتنی دیر رہے گی؟ سال، 2 سال، زیادہ سے 5 سال رہتی ہے. لیکن یہ تو یہ چیزیں ساری عمر پھر آپ کو کاٹے گی، یہ ساری عمر آپ کو کاٹے گی. تو وہ چیزیں ساری تھی، تو وہ میرے ذہن میں تھی کہ بھائی ان سے تو چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے. اس وجہ سے ہم نے پھر عمران کے خلاف عدم اعتماد کو بھی سپورٹ کیا. اور اس کے بعد جب پھر حکومت بن رہی تھی تو وہ پھر جب شروع میں ہی ہم نے اپنی جو چونکہ انٹرنل میٹنگز ہوتی تھی اس میں میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو حکومت ہے، نٹ ان ٹرمز آف نمبر تو شاید بڑی مشکل سے پورے ہوں، لیکن یہ جو پولیٹیکل سپورٹ آپ کو حاصل ہے، شہباز شریف صاحب کو میں نے کہا، اس میں مذہبی قوتیں بھی ہیں، اس میں بلوچ اور پشتون قوم پرست قوتیں بھی، اس میں سب کچھ ہے. یہ اسٹرینتھ شاید ہی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی نے انجوائے کیا ہو. اتنی پولیٹیکل سپورٹ شاید ہی کسی کو حاصل ہو. اب میں نے کہا پھر اس کے بعد ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس پولیٹیکل سپورٹ کو یوٹیلائز کرتے ہیں. تو جب پہلے ہی دن سے مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو وہاں سے اعتراض ہے اور ہم نہیں لے سکتے، تو ہم نے کہا یہ تو
اتنی ہی کنٹرول اگر سسٹم چل رہا تو مطلب پھر ہم پھر ڈیلیور نہیں کر پائیں گے، کیونکہ کچھ فیصلے تو بڑے ہم نے کچھ سالڈ اسٹیپس تو لینے ہیں. تب بھی ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ بھئی ہمارا اور آپ کا تعلق ٹرانزیکشنل رہے گا، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو ووٹ کریں، لیکن جو ایسا عمل ہوگا جو ہم سمجھیں گے کہ بھئی وہ ٹھیک نہیں ہے ہم اس کو مخالفت کریں گے. لیکن مثلا ریکو ڈیک کا مسئلہ ہوا، ہم نے اس کی مخالفت کی. یہاں پر مسنگ پرسنز کا جو انفورڈ ڈسپیرنسز کا بل تھا اس میں جب انہوں نے امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی ہم نے اس کی مخالفت کی. اس میں کیونکہ ایک کلاز انہوں نے یہ ڈالی تھی کہ بھئی اگر کوئی بندہ مسنگ ہوتا ہے اور اس کے لواحقین کسی ایجنسی کے اوپر کے بندے کے اوپر الزام لگاتے ہیں، لیکن اگر وہ الزام ثابت کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر اس کو الٹا پینلٹی ہوگی، اس کو الٹا سزا ملے گی. اس کی ہم نے مخالفت کی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ سیکرٹ سروسز ایکٹ اور آخر میں جو آخری ہفتے میں جو لیجسلیشن جس طریقے سے وہ لائی ان سب کی ہم نے مخالفت کی. تو اب نہیں سمجھتے کہ جو طارق انصاف کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کافی حد تک یرغمال تھی، تو پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی اس طرح تھی؟ وہ تھی، اور ہم نے جو کام انہوں نے اس یرغمال ماحول میں جو کام غلط کیا ان کی ہم نے مخالفت کی، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو شاید آپ نے جو ووٹ دیا تھا کہ شاید نہیں چیزیں بدلیں، وہ نہیں بدلی. نہیں، وہ چیزیں نہیں بدلی، چیزیں تو نہیں بدلی، لیکن دیکھیں نا آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں نا کہ وہ تو ہم نے دے دیا، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے اپنی سرویلنس اس کے اوپر جاری رکھی، اور جو کچھ بھی غلط ہوتا تھا ہم اس کی مخالفت کرتے تھے، اور مخالفت ہم نے کی بھی. ٹھیک ہے، اب مجھے بتا دیجئے کہ جب آپ پی ڈی ایم کی حکومت بننے جا رہی تھی اور آپ نے ووٹ دیا تو اس وقت آپ کو ایک منسٹری جو ہے وہ پرومس کی گئی اور کافی اطلاعات تھی وہ آپ کو دی جا رہی تھی. کس نے مخالفت کی، کیوں نہیں ملی آپ کو؟ اور سیکنڈلی مجھے بتائیں پھر آپ جیسا بندہ جو ریاست کے اوپر وقت پہ وقت بہت زیادہ تنقید اور سخت تنقید کرتا ہو، اس کو ایک اہم کمیٹی، چیئرمین فورن کمیٹی پارلیمنٹ کی، کیسے بنایا گیا؟ یہ بڑی آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. یہ جب منسٹری کی آفر ہوئی، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ پھر جب اوتھ ٹیکنگ قریب آ رہی تھی اور کیبنٹ فائنلائز ہو رہی اور تھی، یہ کون سی منسٹری تھی؟ اب وہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اس پہ اب ہماری ڈسکشن جا رہی تھی. وہ شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی، وہ اس مقصد کے لیے بنائی تھی کہ ہم کون سی دے سکتے ہیں اور آپ کون سی چاہتے ہیں، اس پہ بحث ہو رہی تھی. تو اس دوران پھر یہ وہاں سے میسج کنوے ہونا شروع ہو گئے کہ بھائی چند سرکلز کی طرف سے آپ کے اس کے اوپر اعتراض ہے، فوج کی طرف سے اعتراض آ رہا ہے. اور وہ پھر جب اوتھ ٹیکنگ ہو رہی تھی اس دن پھر شہباز شریف صاحب نے بلایا بھی، انہوں نے کہا بھی کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، ان کی طرف سے آپ کے اوپر اعتراض آ رہا ہے، تو میں فی الحال یہ نہیں ہو سکتا اور کنفرنٹیشن ہم لے نہیں سکتے، باقی آپ ہم جو کہیں گے. میں نے کہا یہ تو میری خواہش نہیں تھی، آپ نے خود کہا تھا. بہرحال پھر میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہے بھائی کوئی پارلیمنٹری جو کمیٹی ہوتی ہے اس میں ایک لے لوں گا. اس نے کہا پھر جو نون لیگ کی قیادت، اس نے کہا جو بھی آپ چاہیں گے وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو پھر پارلیمنٹ کا ہی مسئلہ ہے. پھر میں نے کہا فارن افیئرس کمیٹی چاہیے مجھے. اچھا انیشلی تو انہوں نے کہا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، بس منسٹریز سے کیبنٹ سے روک دیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کوئی اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. تو جب اسٹینڈنگ کمیٹی کی میں نے بات کی، فورن افیئرس کمیٹی کی بات کی، بہرحال وہ پھر جب بات پھیلی تو اس پہ بھی پیر رکھ دیا گیا، اور وہاں سے سگنل ملا کہ نہیں یہ چیز بھی نہیں ہو سکتی. اور تقریباً 2 مہینے تک اس چیز کو پرولونگ کیا گیا. وہ جو کمیٹی کا الیکشن ہوتا ہے اس کی میٹنگ کال ہوتی تھی، جب ہم لوگوں کو بلا لیتے تھے اس وقت وہ کینسل کر دیتے تھے کہ بھئی یہ تو نہیں ہوا. بہرحال پھر آخر میں نے نون لیگ اور پیپل پارٹی کی قیادت کو کہا، میں نے کہا دیکھیں نا آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں کہنا ہے کہ کر سکتے ہیں آپ کہ نہیں کر سکتے. اچھا، آپ نے ون اور ادر وے یہ فیصلہ کرنا ہے، بتا دیں مجھے. تو کیونکہ اب تک یہ ہو رہا تھا کہ ایک پارٹی دوسرے کے اوپر ڈال رہی تھی، دوسرے کے اوپر ڈال رہی تھی، تو وہ بات گھما رہے تھے. 2 مہینے تقریباً وہ بات کھینچتی چلی جا رہی تھی. باہر میں وہ پھر جب سارے بہانے ختم ہو گئے تو پھر کوئی راستہ تھا نہیں ان کے پاس. اور وہ شاید وہ اس وقت وہ میجورٹی بڑی تھی، وہ پی ٹی آئی کے استعفے بھی فی الحال یا منظور نہیں ہوئے تھے، تو مجبوراً شاید ان کو پھر دینی پڑی. آپ نے فورن کمیٹی کا جو چیئرمین آپ بنے تو آپ نے ایسے کیا چیزیں کی جو پہلے کسی اور چیئرمین نے نہ کی، یا ایسی کون سی چیزیں آپ کے سامنے آئی جو شاید اگر آپ وہاں نہ ہوتے تو شاید چیزیں بڑی معمول چلتی؟ ایسا کیا؟
لیکن ایک تو یہ تھی کہ ہم اس فارن افیئرز جو ہے بڑا ریسٹرکٹڈ یہ ٹاپک ہے، خصوصاً پاکستان جیسے ملک میں ہم اس کو پبلک ڈومین میں لے کر آئے. انیشیلی چند مہینے تو میں نے جیسا رکھا کہ پہلے تو الیکشن کا مسئلہ تھا میری کمیٹی کا، وہ بننے نہیں دے رہے تھے، 1.5-2 مہینے اس میں ضائع ہو گیا. پھر ظاہر بات ہے 1-2-3 مہینے اپنی جو منسٹری ہے اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بناتے ہوئے، کیونکہ میٹنگ ہم بلاتے تھے کہ بھئی منسٹر صاحب ہیں نہیں ہیں، تو اس پہ کافی ٹائم ضائع ہو جاتا تھا. ان کی اویلیبلٹی بھی ہم چیک کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا بھئی ہم نے بس خود سے کرنا ہے. پھر اس کے بعد بیوروکریسی کو سمجھنے میں پھر تھوڑا بہت ٹائم لگا. لیکن بہرحال پھر بھی جب ہم سارا مطلب چند مہینوں میں سارا کلیئرٹی ہمیں ملی، تب ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہ اس طرح کلوز ڈور میں یہ چیزیں اس طریقے سے بس صرف نشستاً برخاستاً یہ فارمیلٹیز پوری ہوتی رہیں گی. وہ جو کچھ فائدہ ہم اس سے لینا چاہتے ہیں، جو کچھ پازیٹیو آؤٹ کم اس سے ہم نے لینا چاہتے ہیں، وہ ہوگا نہیں. تو اس کے بعد پھر ہم نے پبلک ہیئرنگس شروع کی، اور اس میں پھر ہم نے اکراس دا بورڈ مختلف سوچ فکر رکھنے والے ڈپلومیٹس اور پولیٹیشنز، جرنلسٹس، ان کو بلایا. تو تقریباً 6 پبلک ہیئرنگز ہم نے کی، اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس میں بڑی تفصیلی ڈیبیٹ ہوئی. ہم اسٹوڈنٹس کو بلاتے تھے، جو جتنی بھی یہاں پر اسلام آباد کی یونیورسٹیز ہیں، اوپن ایک ڈسکشن ہوتی تھی، سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا تھا. اور یہ سارا جو ڈیٹا ہے یہ سارا کمپائل ہو رہا ہے، اور ایک ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے. تو اسٹوڈنٹ کو بھی ان کا بھی ایک انٹرسٹ ہوتا تھا کہ بھئی پاکستان کی، اور کچھ نہ کچھ ہم ڈاکومنٹ بھی کرتے تھے کہ بھئی پبلک کیا چاہتی ہے، اور وہ کیا چاہتی ہے کہ پاکستان ہندوستان کے ریلیشن کس طرح ہو، پاکستان افغانستان کے ریلیشن کس طرح ہو، یہ نیا جو ایمرجنگ ورلڈ آرڈر ہے اس میں پاکستان کا کیا رول ہو، پاکستان کی چین کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں، پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں، مڈل ایسٹ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں. تو یہ اس پہ تفصیلاً وہاں پر ہماری بحثیں ہوئی، اور یہ ساری چیزیں تقریباً پرنٹ ہو چکی ہیں اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ایک دو چیزیں رہتی ہیں مسجد صاحب، وہ یہ کہ فضل الرحمان صاحب افغانستان میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو انہیں کو پتہ ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ گئے وہاں پر، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کیا کوئی کچھ زیادہ آؤٹ کم ہوگا اس کیا وہ الیکشن دورے میں کا. ریلیف چاہتے ہیں کہ ان کو اٹیک نہ کیا جائے اور ان کو الیکشن کا کمپین کرنے دیا جائے؟ افغانستان کی طالبان سے ہیلپ لے رہے ہیں یا کوئی اور ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے؟ ایجنڈا تو ظاہر بات ہے وہ اپنے ایجنڈا کا خود ہی بتائیں گے. میں کس مقصد کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہوں، لیکن میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ کچھ زیادہ امپیکٹ یا آؤٹ کم ہوگا اس دورے کا، کیونکہ نہ تو ان کے پاس یہاں کا کوئی اختیار ہے، اور نہ وہاں ان کے پاس اپنا کچھ اختیار ہے. تو با اختیار فریقین اگر آپس میں بیٹھتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا کوئی نہیں، آپ کچھ دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ افغان طالبان جو ہے ٹی ٹی پی، اور یہ تقریباً ایک چیز ہے، تو اختیار کا ان کا تو ہے نا کچھ ٹی ٹی پی کے اوپر. لیکن اب وہ تو ہے اس کانٹیکس میں، تو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو بالکل رہیں گے. لیکن دیکھیں نا، یہ تو وہ بھی تو آل ان آل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ان کو اس لیے نہیں لایا گیا کہ آپ افغانستان پر حکومت کریں. سر میں نے شروع میں کہا کہ یہ بڑی ایک کمپلیکس سچویشن بن گئی ہے. اس میں مختلف اتنے زیادہ سٹیک ہولڈرز گھس گئے ہیں کہ کسی فرد واحد کے ہاتھ میں یا کسی ایک قوت کے ہاتھ میں، کسی ایک فریق کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حالات میں الیکشن ڈیلے ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے؟ نہیں، الیکشن تو دیکھیں نا ہر صورت میں ہونی چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ دیکھیں نا، تو آپ کمپین کیسے کریں گے اس حالات؟ دیکھیں وہ بات تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ہر ایک کینڈیڈیٹ کی، ہر ایک سیاسی ورکر کی سیکیورٹی کو انشور کریں. لیکن یہ جواز بنانا کہ بھائی حالات خراب ہے اور ہم الیکشن نہیں ہوں گے، تو کون یہ گارنٹی دے گا کہ مہینے بعد یہ ٹھیک ہوں گے، 2 مہینے بعد ٹھیک ہوں گے؟ اس طرح کے جو حالات ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اٹیک ہوا اور 2 دفعہ اٹیک ہوا 1 گھنٹے کے اندر ہی،
تو آپ پھر کمپین کیسے کریں گے؟ آپ اس کے بعد وزیرستان نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں وزیرستان میں اس کے بعد بھی پھرا ہوں، اور پھر وزیرستان میں ہی رہوں گا پورے کمپین میں. کمپین کے لیے اپنی اسٹریٹجی ہم ظاہر بات ہے اب تھوڑی بدلنی ہوگی. کمپین ہوگی، کمپین ہمارے ساتھی ابھی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. اس واقعے کے بعد بھی ہم نے کمپین کی ہے، اور کمپین آئندہ بھی ہوگی. کمپین تو ہم نہیں چھوڑیں گے. اب ظاہر بات ہے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹریٹجی ہم تھوڑی بدلیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں نا، سب سے زیادہ الیکشنز تو ہوتے رہیں گے، ایک پروسیس ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کی جو کا تحفظ ہے، یہ ہماری پرائورٹی ہے. لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اور آپ جس طرح واپس جائیں گے تو آپ کے ساتھی تو پھر خطرے میں ہوں گے دوبارہ. لیکن ان ساری چیزوں کو، ان سارے اسپیکٹس کو ہم مد نظر رکھتے ہی ایک اسٹریٹجی بنائیں گے. بس اللہ کرے آپ محفوظ رہیں اور آپ کے ساتھی بھی محفوظ رہیں. لاسٹ چیز، کل پرسوں آپ نے ایک اپنی سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ شیئر کیا ایک انڈین فلم کا، کہ جہاں پہ میران شاہ کا نام لیا جا رہا تھا کہ وہ میر علی، جہاں پہ میر علی کا نام لیا جا رہا تھا کہ میر علی جو ہے وہ ٹیررسٹ کا گڑھ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ انٹرنیشنل میڈیا خاص قسم کا نیریٹو بلڈ کرتا ہے قبائلی اضلاع کے بارے میں، اور آپ نے اس چیز کے اوپر احتجاج کیا، تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن دو چیزیں ہیں، دو مختلف اینگل سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں. ایک تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک انٹرنیشنل پراکسی وار ہے، ایک نئی سر جنگ شروع ہو گئی ہے، تو یہ اس چیز کو انڈورس کرتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ ہیں وہاں پہ ان کی. دوسری جو چیز ہے، ایک پروفائلنگ بھی ہوئی ہے ہماری نیشنل لیول پہ، اور وہ بھی یہ اس طریقے سے پروجیکٹ کیا گیا ہے کہ بھئی یہ لوگ دہشت گرد ہیں، اور یہ جو ہے یہاں پر دہشت گردی ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ بھئی ہمیں ویرلی کے لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ بھئی ازبکستان کہاں پہ ہے، یا تاجکستان کہاں پہ ہے، یا یہ عرب وغیرہ، یہ القاعدہ کون ہے، کہاں سے آتی ہے. یہ تو کوئی ان کو لا کر کسی نے ان کو آباد کیا تھا نا وہاں پہ، اور پھر وہ کئی عرصہ تک وہاں پر رکھا گیا تھا ان کو. تو بنیادی طور پر ہم تو پہلے دن سے یہی چیختے آ رہے تھے کہ بھئی یہاں پر جو پروفائلنگ ہماری ہوئی ہے، مطلب مارا بھی مجھے کیا ہے، بدنام بھی مجھے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. 9/11 کے پہلے کے جو حالات تھے وہاں پر وہ تو اس طرح نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. یا ایون اگر تھوڑا ہم پیچھے چلیں، افغان جہاد سے پہلے کے جو حالات تھے وہ تو اس طرح نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. نہ وہاں پر گوف کلچر تھا، نہ وہاں پر کوئی دہشت گردی کو جانتا تھا، نہ وہاں پر کسی لوگوں کے گلے کے کاٹنے کو جانتا تھا، نہ کسی کو خودکش حملے کو جانتا تھا. لیکن یہاں تو یہ تو امپوزڈ تھا سب کچھ، اور اس باوجود اس کے کہ وہ امپوز تھا، الٹا بدنام بھی لوگوں کو کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں چیزیں یہ ہے بنیادی طور پر. پھر وہی ہے کہ لوگ بیچارے وہ اس میں سفر ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور خون بہہ رہا ہے. تو وہ ہماری تو سیاست ہی یہی ہے کہ بھئی اس سارے منصوبوں کی ہم نشاندہی کریں، اس کی مخالفت کریں، اس کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھیں. آخری سوال، آپ نے پارلیمنٹ میں 5 سال گزارے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے اپنی لوگوں کی نمائندگی کس حد تک بہتر کی، اور کس حد تک آپ نے اس کے ساتھ جو ہے جسٹس کیا؟ لیکن یہ تو وہ عوام فیصلہ کرے گی. میں کیوں اپنے آپ کو اپنی تعریف خود کروں. جو کچھ بھی کیا، جتنی بھی ہماری ابیلٹی تھی، جتنی بھی وی ٹرائی ٹو ڈو آور میکسیمم، ہم نے 100% کرنے کی کوشش کی ہے. شاید ایسا واقعہ ہو جو وزیرستان میں ہوا جس کو ہم اس کے اوپر احتجاج نہ کیا ہو. لیجسلیشن میں بھی ہم نے بھرپور، یہ افتخار مجھے حاصل ہے بطور شمالی وزیرستان کے ایک ممبر کے، کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں واحد آئینی ترمیم جو ایک پرائیویٹ ممبر کے بل سے ہوئی ہے، تو وہ بھی شمالی وزیرستان کے اس نمائندے نے کی ہے. باقی آپ 75 سال، وہ الگ بات ہے کہ اس کو پھر سینٹ میں روک دیا گیا، وہ پھر ہمارے اختیار میں نہیں تھا. لیکن پارلیمنٹ سے ایک آئینی ترمیم کو پاس کرانا جس کو 288 ممبران نے یونانیمسلی سب نے سپورٹ کیا تھا، یہ افتخار بھی شمالی وزیرستان کی. اور باقی بھی لیجسلیشن کی جتنی تھی، خیبر پختونخوا کی بار کونسل میں ایکس فاٹا کی نمائندگی نہیں تھی، وہ بھی اس میں ہم نے اس کو بار کونسل میں نمائندگی دلوائی. ہم پارلیمنٹ سے جلدی کروا دیتے، پھر سینٹ میں رک جاتی تھی. انفورس ڈس اپیرنسز پر 2 دفعہ میں نے خود اپنا ایک بل جمع کر دیا تھا. ایک دفعہ میں نے اور اختر مینگل صاحب نے مل کر ایک جوائنٹ بل ہم نے جمع کرا دی، تو وہ بل ڈیفیٹ ہو گیا تھا. لیکن بہرحال ہم نے اپنی
اپنی اپنی کوشش کی تھی. سٹیزن شپ میں اپنے ایکٹ میں میں نے امینڈمنٹ کی کوشش کی تھی کیونکہ وہ بھی بڑا جینڈر ڈسکرمنیٹری ہے, اور وہ پاکستانی خواتین اگر کسی غیر ملکی مرد سے شادی کرتی تو وہ سٹیزن شپ ان کو نہیں ملتی. اس کے علاوہ بھی لیجسلیشن پہ ہم نے کافی کوشش کی اور اپنی علاقے کی نمائندگی بھی ہر انداز سے اور ہر اینگل سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے. باقی اٹس اپ ٹو دا پیپل آف نارتھ وزیرستان, وہ پھر فیصلہ کرے کہ بھئی ہماری نمائندگی سے وہ مطمئن تھے کہ نہیں تم مطمئن. محسن صاحب, ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم آپ سے جو ایکس فاٹا کا مرجر ہوا, وہاں پہ کتنی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوئی, بہت سی چیزیں ہوئی, اس پہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا وقت کا ایشو ہے. ہم اگلی نشست پہ آپ سے پھر جتنی بھی فاٹا مرجر ہوا اور اس کے اندر کیا چیزیں غلط کی گئی, کیا چیزیں اچھی ہوئی, کون سی اچیومنٹس ہے, کون سے ابھی تک فیڈرل نے اپنا حصہ جو ہے وہ کردار جو ان کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا, اس پہ کبھی بات کریں گے. آپ کے وقت کے انتہائی مشکور ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ اتنی ساری باتیں شیئر. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.